हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है उस पे एक तो ये कि टॉपिक ऐसा रखा है कि जिससे आम आदमी का डायरेक्ट ताल्लुक़ है। लेकिन जब मैं टॉपिक शुरू करूँगा तो आप कहेंगे ये तो आम आदमी का मसला नहीं है, लेकिन इनफैक्ट ये आम आदमी का ही मसला है और आम आदमी पे ही असर होता है। तो जनाब कल एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, मुअज़्ज़ज़ अदालत का। जैसे मैंने पहले ही पिछली ही वीडियोज़ में आपको बताया था कि ये सारे जो सियासी फ़ैसले हैं ये ना जुडिशरी के हैं ना किसी और इदारे के, ये सियासतदानों ने ही मिल बैठ के करने। ये इमरान ख़ान, आसिफ़ ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फ़ज़लुर रहमान ये आपस में बैठेंगे तब ये मुल्क को इस भंवर से निकाल सकते हैं। जब तक इनकी आपस की लड़ाई हुई ना, आप ये लिख लें, अपने साथ कहीं नोट कर लें, जब तक ये लड़ते रहेंगे, चाहे जिस बेस पे भी लड़ते रहें, एक दूसरे को चोर कहें, एक दूसरे को नालायक कहें, एक दूसरे को इनकॉम्पिटेंस कहें, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के आपस में ये नहीं बताएंगे कि हमने कैसे इलेक्शंस कराने हैं, कैसे मुल्क की मईशत को चलाना है, इकॉनमी को चलाना है, और रूल ऑफ द गेम यानी जो असूल क्या मुरतब कर रहे हैं, असूलों के अंदर रहते हुए क्या सियासत करनी है, ये सियासतदानों ने करना है। और आप जितने भी मर्ज़ी हैं फ़ैसले करवा लें, सुप्रीम कोर्ट से करा लें, बाकी इदारों से करा लें, मुल्क में मुस्तहकम और इस्तेहकाम और खुशहाली आ ही नहीं सकती। ये तो आप लोग समझ लें। अगर किसी को ये खाम ख्याली है ना कि किसी कोर्ट से, अदालत से कोई इलेक्शन की डेट ले आएगा, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, या इलेक्शन ना करा के मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है। और ये मेरे ख्याल में सियासतदानों को भी पता होगा, वो जानबूझ के नहीं करते, या मुझे तो कभी कभी लगता है किसी मिशन पे हैं कि मुल्क को मज़ीद अदम इस्तेहकाम करें। बहरहाल इसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन असल इशू यही है कि जब तक, अब देखें ना, कल अदालत का फ़ैसला आया, हुकूमत ने उसकी जो तशरीह है, इंटरप्रिटेशन है, वो ये कर दी है कि जो ये हमारे हक़ में फ़ैसला आया, यानी जो बेंच था वो तो 3-2 का था, लेकिन हुकूमत ने कहा कि 2 जज पहले ही जो माज़रत कर ली थी उन्होंने कि ये पटिशन नाकाबिल समाअत है, तो उन्होंने उन दोनों को भी डाल लिया और कहते 4-3 में हमारे हक़ में है। पीटीआई वाले कह रहे नहीं, ये 3-2 का फ़ैसला है। जो हुकूमत है, वज़ीर कानून ने ख़ुद कहा है अपने मीडिया पे आके। अब ये देखें ना, इस तरह फ़ैसले भी आएंगे। अब गवर्नर कह रहे हैं मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, अभी तक डेट नहीं आ रही। जब ये सारी चीज़ें अदारों को करने की नहीं होती, ये सियासतदानों ने करने हैं। अब इम्पैक्ट क्या आता है, क्योंकि हुकूमत ने तो तस्लीम नहीं किया ना मनान फ़ैसला, किसी भी पीडीएम की जमात ने भी नहीं किया, तो अनस्टेबिलिटी है। अनस्टेबिलिटी का मतलब है कि लोगों में तज़ब्ज़ुब का शिक, पता नहीं क्या होगा। अब डेट तो आ गई है ना, सब कहते थे इलेक्शन की डेट दे दें, इलेक्शन की डेट दें, मुल्क के मसाइल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मुल्क में ना दूध और शहद की नहरें शुरू हो जाएंगी, बस आप इलेक्शन की डेट दें। इलेक्शन की डेट मिल गई है ना कल सुप्रीम कोर्ट से, तो आज तो दूध और शहद की नहरें बहने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 267 से अब तक की इत्तलात के मुताबिक डॉलर का रेट 285-290 पे पहुंच गया। इंटर बैंक में 280-285 और ओपन मार्केट में 290। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कुछ 300 भी तक पहुंच गए। अब डॉलर का रेट यानी तकरीबन 20-25 रुपये डॉलर का रेट का इजाफा हो गया एक दिन में। भाई एक दिन क्या, कुछ घंटों में। अब ये क्या निशानदेही कर रही है सब कुछ, कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। इलेक्शंस का डेट तो आ गई है ना, लेकिन इस्तेहकाम क्यों नहीं है? क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल बैठ के एक कंसेंसस नहीं डेवलप कर रहे। जो मैंने पहले भी कहा था कि इकनॉमिक्स पे कंसेंसस होना चाहिए, सियासत पे भी कंसेंसस कि हमने इलेक्शन कब कराने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, निगरान हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एतमाद हो ना, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको कहा, तो वो जो एग्जिस्टिंग या जो मौजूदा वज़ीर आला वज़ीर आज़म होते हैं वो भी इलेक्शन करा लेते। लेकिन ये क्योंकि नहीं हो रहा है तो अदालत से फ़ैसला आ गया। सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी अदालत पाकिस्तान में कहीं भी नहीं और किसी भी मुल्क में नहीं। अब उसने भी दे दिया कि 90 रोज़, फिर भी अदम इस्तेहकाम और बढ़ गया। और अच्छा, ये सब चीज़ें क्यों आम आदमी को ये जो आपस सियासतदानों की लड़ाइयों को
اور ان سیاستدانوں کی لڑائیوں کے بعد جو آپس میں لڑتے ہیں، رول آف دا گیم سیٹ نہیں کر، اس کے بعد جو لڑائی کے بعد جو عدم استحکام ہوتا ہے وہ عام آدمی کو کس طرح انفلوئنس کرتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے جس طرح آج ڈالر کا ریٹ بڑھا 25 روپے. اب جو آپ مہنگائی اب آپ جھیل برداشت کر رہے ہیں. ٹماٹر اگر آپ کے فرض کر لینا ابھی 200-300 روپے کلو لے رہے ہیں، یا مرغی کلو جو ہے 500-600 روپے کلو لے رہے ہیں. اب یہ والی مہنگائی جو اب آپ رونا رو رہے ہیں، یہ مہنگائی آج کی ڈیٹ والی مہنگائی نہیں. یہ ہے 4-5 مہینے پہلے، یعنی 4-5 مہینے پہلے جو ڈالر کا ریٹ گیا تھا اور 4-5 مہینے پہلے جو شرح سود اوپر گئی تھی، یہ اس کے اثرات اب آئے ہیں. یعنی جو دسمبر نومبر میں ہوا ہے اس کے اثرات، کیونکہ میں تھوڑا بہت اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، کہ جو آپ مہنگائی مطلب کوئی بھی کسی بھی ملک میں ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو اس کے اثرات کو 2-3 مہینے لگ جاتے. تو وہ ابھی آتے آتے تو ابھی آپ کو اثرات ہو رہے ہیں. یعنی اگر ڈالر اس وقت 220-230 پہ گیا تھا، اس کے اثرات ابھی آ رہے ہیں. وہ کیسے آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرض کر لیں آپ نے سامان بک کیا. اچھا، ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ ہم خود تو کچھ بناتے نہیں ہیں نا. سارا مطلب برتنوں سے لیں کے، چمچیوں سے لے کے، موٹر سائیکلوں سے لے کے باہر امپورٹڈ ہے. پاکستان کے اندر تو کچھ بنتا نہیں ہے. تو جو کنٹینر آپ نے بک کیا اس کو فارورڈنگ بکنگ کرتے ہیں. مطلب آج میں نے ایک ایل سی بک کی تو وہ 3 مہینے لگتے ہیں اس ایل سی کو، اس کنٹینر کو پاکستان پہنچنے میں، کمپنی سے لوڈ اونر پہنچ. تو وہ میں نے اس وقت ڈالر 170 کا تھا، میں نے بک کر لیے. تو وہ 170 پہ مال پہنچا. اس وقت ہم $230 پہ پہنچ گیا تھا، لیکن مجھے تو 170 کا ملا تھا. تو میں زیادہ منافع بھی کما لوں تو میں $170 کے بجائے 200 میں بیچ دوں گا. اچھا، پھر ڈالر مہنگا ہو گیا. اس کے بعد اگر وہ 220 کا ڈالر چلا گیا تو آپ نے اس وقت ایل سی بک کی تو اس وقت اس کے ڈالر 250 پہ گیا، لیکن کیونکہ آپ نے 220 پہ بک کی تھی تو وہ آتے آتے آپ کو 220 میں ہی پڑ جاتے. تو وہ اب آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں ساری جو باہر سے آ رہی ہیں وہ اس ریٹ پہ آ رہی ہیں جو کہ 3 مہینے پہلے ڈالر کا ریٹ تھا. یعنی 3 مہینے پہلے ڈالر کا کیا ریٹ تھا؟ وہ تو 210-215 تھا ڈار صاحب سے اس زمانے میں. تو وہ 215-210 پہ جو چیزیں بک ہوئی تھی، اور جو پیٹرول کی بھی پرائس، اس وقت پیٹرول کا بھی پرائس ڈالنا پڑتا ہے، اور اس وقت جو پیٹرول پر لیٹر تھا وہ آپ دونوں ملا لیں تو آپ کو ایک چیز اتنے میں پڑ جاتی ہے کلو کے حساب سے، 2 کلو سے. اب یہ جو آج ڈالر بڑھا ہے، یہ جو آج 25 روپے بڑھا ہے، 267 سے 290-285 پہ چلا گیا. اب یہ جو آج بکنگ ہوگی، جو چیزیں بکنگ ہوگی، یعنی موبائل جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ اس کی بکنگ ہوگی، گاڑیوں کی بکنگ ہوگی، کوئی بھی چیز جو باہر سے آ رہی، کیونکہ ہمارے تو امپورٹ ہی ہے سارا. تو جتنی بھی چیزیں، خوراک کی چیزیں ہوں گئی، سبزیاں ہوں گئی، مرچ مسالے ہو گئے، تیل ہو گیا جو ملیشیا سے آتا ہے ہمارا سارا تیل. تو یہ جو ہے آج کے دن میں بک ہوں گے. تو جو پرسوں کسی نے بک کیا تھا تو وہ 267 پہ بک کیا تھا، آج بک کرے گا تو وہ 290-295 پہ کرے گا، 300 پہ کرے گا. تو وہ جب کنٹینر آئے گا تو اس وقت اس کی قیمت مہنگی ہو چکی ہوگی. تو اس کا اثر نہیں آپ لوگوں کو، اس کا اثر یہ جا کے پڑے گا مئی اور اپریل میں. اپریل اور مئی میں مہنگائی آئے گی صحیح والی، مطلب کمر توڑ مہنگائی. یہ آج کی مہنگائی جو ہے نا یہ آپ بھول جائیں گے. یعنی آپ کو خواب لگے گا بڑا زبردست، یہ بہت زبردست دور تھا. آپ کو ایسے ہی لگے گا جس طرح آج کل یاد کرتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں چینی جو تھی وہ 10 آنے کلو تھی مثال کے طور پہ. تو آپ کو بھی ایسے خواب لگے گا مئی میں، اپریل میں، کہ یہ چیزیں بڑی سستی تھی یار، تو بہت مہنگائی ہو گئی. تو یہ آنا ہے، اور اس کی ذمہ وار کون ہے؟ صرف اور صرف ہمارے سیاستدان. صرف ان کی سیاستدانوں کی ایگو مطلب کہہ رہے ہیں ان کا تکبر، ان کا غرور، آپس میں نہیں بیٹھنے، ضد، انا، چاہے نواز شریف کی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، چاہے فضل الرحمان کی ہو. یہ صرف یہی رسپانسبل ہے، اور اس میں سے کوئی اس میں حساب کتاب نہیں ہے. اور اسی پہ یہی مسئلے، اور یہی عام آدمی کا مسئلہ ہے. اور جب عام آدمی کا مسائل ہے تو پھر مہنگائی ہوتی ہے. جو اکانومی ہوتی ہے، اقتصادیات،
وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک سونامی، آپ نے سنا ہوگا جو سونامی سمندر کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو وہ سونامی جو ہے اچانک ساحلوں پہ آ کے ٹکراتا نہیں ہے، وہ 48 گھنٹے 3 دن پہلے سمندر کے بیچ ایک سونامی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جو ساحلوں پہ بیٹھے ہیں ان کو تو لگ رہا ہے نا کہ کچھ نہیں ہے، مطلب کیا ہے، ابھی تو ٹھیک ٹھاک سب چل رہا ہے، لیکن سونامی تو سمندر کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اس نے اب ساحل کی طرف آ کے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو قتل کرنا ہے اور مارنا ہے۔ اس کے بعد جب سونامی سمندر کے درمیان سے اٹھ کے ساحل کی طرف سفر کرتا ہے اور آ کے ٹکرا جاتا ہے، پھر لوگوں کو پتہ او یہ تو سونامی آ گیا۔ تو ملک کی معیشت بھی یہی ہے، آج اگر ڈالر بڑھے ہیں نا، 20 روپے 10 روپے ڈالر روپے کی قیمت بڑھی ہے، تو وہ ابھی آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی آج کے دن، یا وہ کوئی آپ کو ہفتے بعد، یہ 2 مہینے بعد آپ کے آ کے سر کے اوپر ٹکرائے گی، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تو واقعی مہنگائی ہوگی۔ ہمارے لوگ نا سوچ سمجھتے نہیں ہیں، اسی میں خوش ہیں کہ یہ پارٹی اس کو برا کہے، وہ پارٹی اس کو برا کہے، یہ میری ایک عزت کا انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ اس کو شکست دے، یہ نون کو شکست دے، یہ پی ٹی آئی کو شکست دے، اسی میں ہے۔ ملک کی اکانومی کو نہ عوام کو، اگر عوام ٹھیک ہو جائے، عوام ایک شٹ اپ کال دے دیں ان پولیٹیکل پارٹیوں کو کہ بھئی آپ کے جو بھی اپنے مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ملک کی اکانومی اور ملک کے انٹرسٹ کے ساتھ آپ نہ کھیلیں، تو مجال ہے کہ یہ پارٹیاں آپس میں لڑیں، کیونکہ آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا، آپ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں پارٹی نے، رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو نیازی کہہ دیا، لنگڑا کہہ دیے، عمران خان نے مولانا کو ڈیزل کہہ دی، اسی پہ آپ خوش ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ انجوائے کرتے ہیں، اور ان کو مزہ آتا ہے، ان کا تو ووٹ بینک ہے، انہوں نے تو کرنا ہی ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ کراتے ہیں۔ تو یہ جو بھی اب مسائل ہیں نا، اس کی ذمہ وار صرف عوام ہے، آپ لوگ ہیں۔ جب آپ میں شعور آئے گا کہ ملک کے لیے کیا چیز ہے اور جو پولیٹکس ہے وہ کیا ہے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب آپ سیاستدانوں کو مجبور کریں گے کہ آپ مل بیٹھ کے اس مسئلوں کا حل نکالیں، تب کچھ نہیں ہے، تب مسائل حل ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے ملک نکلے، کیا مثالیں دوں میں آپ کو، لیکن کیونکہ عوام میں نہیں ہے یہ شعور، نہیں ہے، عوام کو مزہ آتا ہے ایک اسٹیج اداکار کی طرح، جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو لوگ تالیاں مارتے ہیں، عوام بھی ایسی ہے، ان کو مزہ آتا ہے کہ جو بندہ زیادہ گالیاں دے وہ اس کے زیادہ ووٹ ہے، اور جو کمپرومائز نہ کرے۔ یہی میں نے آپ کو کہنا تھا، کیونکہ کل ایک فیصلہ ہے، فیصلے سے تو مجھے کوئی نہیں تھا، وہ تو سپریم کورٹ کی جو ریجیکشن ہے جو بھی، لیکن آج جو میں نے مارکیٹ کے ڈالر کے ریٹ جو 20-25 دیکھے تو دکھ ہوا۔ ملک ہے، غریب آدمی میں بہت اس کا اثر پڑے گا، ہر چیز، سبزی، ٹماٹر اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، تو گزارے نہیں ہوں گے لوگوں کے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ 100 لوگوں کی کشتی ڈوبی یونان جاتے ہوئے، اس میں سے 36 پاکستانی تھے، اللیگل، جو جا رہے تھے ہجرت کرنے، اور میں نے دیکھا کہ 5 ممالک تھے اس میں سے، پاکستان، افغانستان، ایران، سیریا، صومالیہ، اور ماشاءاللہ پانچوں کے پانچوں مسلمان ملک تھے۔ تو کہاں گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو مسلمان ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں کہ کتا بھی فرات کے دریا پہ مر جائے تو عمر سے اللہ پوچھے گا۔ وہ روتے تھے صبح راتوں کو اٹھ کے کہ کہیں کتا، انسان تو بڑی بات ہے، کہیں کتا مر نہ جائے پیاس سے، اور پھر میری خلافت کے بارے میں اللہ مجھ سے باز پوچھ کرے گا۔ کہاں گئے وہ مسلمان، کہاں گئے؟ آپ دیکھیں نا، وہ خبر نکالیں، پانچوں کے پانچوں ملک وہ مسلمان ہیں۔ پہلے جب یہ 80s میں کشتیاں ڈوبتی تھی تو ساؤتھ ایشیا نہیں ہوتے تھے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اب وہ دونوں نہیں ہیں، اب پاکستان افغانستان ہے، اور ایران، ملیشیا، ایران اور سیریا اور صومالیہ اور عراق۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیوں لوگ اس طرح جا رہے ہیں، یہ مسائل ہیں۔ اگر آپ کا ملک خود ہی سویڈن اور ناروے بن جائے اور ڈنمارک بن جائے اور کینیڈا بن جائے تو لوگوں کو کیا جانے کی ضرورت ہے؟ اپنے ملک میں رہیں، اپنی مٹی کو ہر ایک سے پیار ہے اپنی مٹی کو۔ شکریہ، آج تک یہی تھا، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔